अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सबका साल बहुत अच्छा और खैर आफियत का गुजर रहा होगा। इस वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा कि आई क्विट अ लाइफ दैट वाज नॉट वेल अलाइंड विद माय सोल। आई क्विट एवरीथिंग, जिसको बनाने में बरसों लग गए हों, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि मेरी तरह जो लोग इस फेज ऑफ लाइफ इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा एक सोल अवेकनिंग, थोड़ा सी मोटिवेशन मिले या थोड़ा सा थॉट्स मिले, या जो चीज हमारी कॉस्ट करी होती है हमारी सोल, इज इट लाइक वर्थ परसुइंग, इज इट वर्थ गोइंग आफ्टर। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि आप जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और शायद इससे कोई और भी रिलेट कर सके और वो भी इस जर्नी में अगर हो तो उसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट का मौका मिले, थोड़ा थॉट प्रोसेस उसका भी अगर अलाइन होता है तो दे कैन आल्सो थिंक अबाउट इट। मैंने बरसों लगा दिए एक जिंदगी के एक ख्वाब के लिए, एक कामयाबी के लिए, जिस कामयाबी का बताया जाता है हमें कि ये कामयाबी है असल, उसको पाने के लिए जिंदगी गुजर गई। फिर भी पता चला इस जिंदगी के मकाम पे आगे कि ये कामयाबी नहीं फील हो रही, कभी भी सक्सेसफुल फील नहीं होता। सब कुछ पा भी लो तो कुछ लगता नहीं है कि कुछ कंप्लीट हुआ है, लगता है कि सब कुछ अभी भी इनकम्प्लीट है। पहले लगता था कि अच्छा भी अच्छे ग्रेड्स आ जाए तो ये कामयाबी है, फिर लगता था अच्छी जॉब लग जाएगी ये कामयाबी है, फिर लगता था कि अच्छा पैसा इतना आ जाए वो कामयाबी है, लेवल ऑफ सर्टेनिटी होता है ना कि फाइनेंशियल आप इतना एटलीस्ट हो जाओ। ख्वाब फिर बड़े होते जाते हैं, अच्छा शादी शायद कामयाबी है, बच्चे हो जाना कामयाबी है, किसी और कंट्री में मूव हो जाओ शायद ये कामयाबी है, अच्छा इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए ये कामयाबी है, अच्छा भी आपको अवार्ड्स मिल जाए शायद ये कामयाबी है। तो जिस कामयाबी का हमें लाइक टीका लगाया जाता है ना कि ये कामयाबी है ये कामयाबी है, आई रियलाइज कि कामयाबी ये नहीं थी। तो फिर जब मुझे पता चला और मैंने रियलाइजेशन की ना कि किस किस रेस के पीछे जा रहे हैं और क्या मतलब क्या कामयाबी है असल ना, अगेन मैं ये कहूंगी कि ये वीडियो किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप से जुड़ने के लिए वीडियो है कि आप अपने अंदर को पालो के खुद ही में डूब के पाजा सुराग जिंदगी वाला जो शेर है ना, फिर पता चलता है कि लाइक एक्सटर्नल जितनी भी कामयाबियां थी ना वो एक्सटर्नल ही थी, जो इंटरनल कामयाबी है ना वो मेरी है। तो मैंने भी वो सब हासिल किया जिसका मुझे सिखाया गया था कि ये कामयाबी है, लेकिन सही बताऊं तो दिल को कभी भी सुकून नहीं आता। और मैंने ये रियलाइज किया कि कुरान में जब अल्लाह ताला खुद कहता है कि अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार जान लो कि तुम्हारे दिल को इत्मीनान ना मेरी ही याद से आएगा। तुम सुकून में नहीं रहोगे, वैसे जितना चाहे मर्जी तुम्हारे पास सोने के ढेर लग जाए, तुम्हें एक चीज मिलेगी तुम कहोगे दूसरी मिले, तुम्हें दूसरी चीज मिलेगी तुमको तीसरी मिले, तुम्हें सुजुकी कार मिलेगी साइकिल के बाद तो तुम कहोगे मुझे अब बड़ी मर्सिडीज चाहिए। तुम्हारे पास 5 मरले का घर होगा तुम कहोगे अब नेक्स्ट मुझे 10 मरला चाहिए, तुम्हारे पास 10 होगा तुम कहोगे मुझे 1 कनाल का चाहिए, 2 कनाल का चाहिए। इंसान की लालच की लिमिट नहीं है। तो अपने बचपन के उस ख्वाब की खातिर, अपनी इस छोटी सी सिदरा की सक्सेस के उस जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक मैंने बरसों मेहनत की। मुझे लगा कि मुझे जब जिंदगी में स्कॉलरशिप मिल जाएगा ना मैं बड़ी कामयाब हो जाऊंगी, मैं तो बस कुछ बन जाऊंगी। मैंने फास्ट इंजीनियरिंग की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतलब अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ करवाया। अब मेरा जो है ना जाविया भी बदल गया कि जो मैंने किया ना वो मैंने नहीं किया, वो मुझे अल्लाह ने करवाया है। वो अल्लाह ही था जो मेरे लिए राह हमवार कर रहा था। अल्लाह ताला ने राह दिखाई कोरिया लाने की, तो मुझे अल्लाह ताला लेके आया और मैंने यहाँ खैर स्टडीज की, मास्टर्स किया, पीएचडी की। मुझे लगा शायद ये मेरी कामयाबी है, लेकिन सच बताऊं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कह रही हूँ कि जब मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली, जॉब मेरे पास एक बहुत बड़ा वो था कि जब मैं जॉब कर लूंगी ना पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। जिस दिन मुझे F5 कोरिया की रेजिडेंसी वीजा मिल जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस दिन मैं ड्राइविंग सीख लूंगी ना पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस दिन मैं कोरियन लैंग्वेज का एग्जाम पास कर लूंगी पता नहीं क्या होगा। आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने मेरे एक 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 जो मैंने सक्सेस का अपना मयार रखा हुआ था ना उस सबको क्लियर चेक 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 करवा दिया। हर इंसान अपने आप को एक मनवाना चाहता होता है ना कि अपना लोहा मनवाऊं, मुझे लोग जाने। ये इंसान में अजली इसकी वो है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो शायद मेरे अंदर भी ये था कि अच्छा मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो लोग मुझे मेरी वाह वाह करेंगे। शायद खैर वैसे मैंने वाह वाह के लिए नहीं पढ़ाई की थी, मेरे अंदर वैसे ही शौक था अपनी मेहनत का और मुझे ये था कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ कर जाऊं। और उसके लिए डेफिनेटली मोटिवेशन होती हैं कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करूंगी। अपने इरादों के टूटने से मैंने अल्लाह को पहचाना, कहते हैं ना। तो जो मैंने इरादा किया था ना वो अल्लाह ताला ने कहा एक सेकंड, इरादे तुम बना सकती हो, करने वाला मैं ही हूँ। तो जहां जहां मेरे इरादे टूटे ना वहां मैंने अपने रब को पहचाना है। मैंने सोचा था जब मैं पीएचडी कर लूंगी मेरी जॉब लग जाएगी ना उस दिन तो ओ माय गॉड मुझे पहली सैलरी मिलेगी ना तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। लेकिन मेरी पहली सैलरी के टाइम मेरी अम्मी हयात ही नहीं थी। और मतलब ड्यूरिंग जब मैं मास्टर्स भी करी थी और अगर मैंने कुछ सेव थोड़ा बहुत किया भी और अपनी अम्मी को दिया भी तो खैर उन्होंने कभी वो मुझसे लिया नहीं, कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो मैं लेकिन अपने लाइक जो खुशी के हिसाब से मैं कुछ कर नहीं सकी कि मेरा उम्रा करना था, मैंने ये करना था, मैं वो करूंगी, अम्मी के साथ दुनिया घूमूंगी, मैं पता नहीं उनकी जिंदगी में क्या चेंज करके ले आऊंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी अपनी अम्मी के लिए ना। लेकिन खैर अल्लाह को मैंने पहचाना अपने इरादों के टूटने से। मैंने सोचा जब मैं पीएचडी कंप्लीट करूंगी ना राइट आफ्टर दैट मैं दूंगी एग्जाम कोरियन लैंग्वेज का और उसके बाद मेरा मिल जाएगा वीजा।
F27 ویزا، پوائنٹ ویزا ہوتا ہے. فوراً آ گیا کورونا اور میں نے کچھ بھی نہیں کر سکی. مطلب میرا ارادے ایسے ٹوٹے ہر جگہ پہ، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ارادے کے ٹوٹنے کے بعد نا اللہ کا ایک ارادہ تھا ہمیشہ. تو اللہ نے ہی سنبھالا مجھے. تو جس چیز کا پلان میں نے 5 سال کے ٹارگٹ رکھ کے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سال میں دے دیا. خیر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ صرف ہماری ڈائریکشن بدلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ہاں اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو خیر جہاں میں نے سوچا کہ میری چاہت امپورٹنٹ ہے نا، وہاں میں نے اپنے ارادے ٹوٹتے بھی دیکھے اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے دل میں میری چیز وہ پوری ہو بھی جائے نا، میرے دل میں خلا ہے. اگر میں نے وہ نہ چاہا جو میرے رب کی چاہت ہے تو پھر میں تمہیں اس میں بھٹکا دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو گھومتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، تجھے لگا میں بڑا فیمس ہو رہا ہوں، تجھے لگے گا میں بڑا کما رہا ہوں، تجھے لگے گا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں. لیکن تیری سکسیس بس اتنی ہی ہے کہ تجھے لگے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں لیکن تو بھٹکتا ادھر ادھر پھرتا رہے گا. تو مسئلہ یہ کہ یہ سب جو میں نے کیا وہ ہم سب ہی کرتے ہیں اور یہ کچھ غلط نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کافی نہیں تھا. مطلب میں جو کر رہی تھی وہ ایکسٹرنل سکسیس کے لیے کر رہی تھی، میں وہ نہیں کر رہی تھی جو میں انٹرنل سکسیس کے لیے. لائک میرا سوچ کا زاویہ وہ نہیں تھا جو میرا اب ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا مطلب آسان نہیں تھا. اور لائک زندگی لگی ہے اس ساری فیز آف لائف میں اپنی آئیڈینٹی بنانے میں، اپنے سب کچھ کرنے میں، PhD AI انجینئر اپنے آپ کو کھلانے میں. آنریری سٹیزن بھی آپ بن گئی ہیں، اب آپ یہ بھی بن گئی ہیں، سدرا کے ساتھ ٹائٹل لگ گئے ہیں، سدرا کے ساتھ سرٹیفکیٹس لگ گئے ہیں، سدرا کے ساتھ گولڈ میڈل لگ گیا، اوارڈ لگ گیا. لیکن سچی بات ہے none of this is valuable, none of this makes sense to me now. ہاں ایک ٹھیک ہے، ایک زندگی چلی میں نے، اس راہ پہ چل کے میں یہاں تک آئی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ رستہ جس پہ میں چل کے آئی ہوں وہ رستہ قیمتی نہیں تھا، وہ رستہ بھی قیمتی تھا. اس رستے سے میں یہاں تک آج آ کے بیٹھی ہوئی ہوں نا، اور یوٹیوب پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. اگر میں نے وہ یوٹیوب بلاگنگ نہ کی ہوتی، میں نے یوٹیوب کا بھی چینل ہی نہ بنایا ہوتا تو میں آج آپ سے کیسے بات کر رہی ہوتی. اللہ نے مجھے راہ دکھائی. لیکن یہ کہ اس وقت میرا جو گول تھا نا وہ انف نہیں تھا، وہ میری روح کے لیے نہیں تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں کہیں دلدل میں پھنس گئی ہوں اور بس اپنے ہی چکر میں، وہی جیسے رب میرا کہتا ہے کہ میں تجھے گھما دوں گا اس میں پھر جو تیری خواہش ہے. تو میری اگر جو خواہش تھی نا، اگر اس خواہش کو ہمیں ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ میری خواہش مجھے اپنے رب کے قریب لے کے جا رہی ہے یا میری اپنی خواہشات نفس کو میں نے معبود بنا لیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں جو کری تھی وہ غلط تھا، مسئلہ یہی تھا کہ میں اپنے روح کے لیے کچھ کر رہی ہوں یا صرف اپنی ایکسٹرنل ویلیڈیشنز کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہسل کلچر ہے نا اور جو پروڈکٹیوٹی ہے اور یہ سارا جو ہے نا یہ اسکیم، مجھے لگتا ہے کہ بس روح کو تھکا دینے والی ایک بس دوڑ ہے. جیسے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی تگ و دو ہے، بس دیٹس اٹ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کی اور جبکہ آخرت جو ہے نا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہ سب دنیا کی جو محنتیں ہیں نا وہ یہیں رہ جانے والی ہیں. تو یہ جو تھی نا یہ مس الائنمنٹ تھی شاید میری لائف میں، جو ہسل کلچر سے آتی ہے کہ بس اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھو، اپنے آپ کو ہر وقت بزی رکھو، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، پڑھائی کرنے میں، پھر جاب میں، پھر دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں، پھر فیم کے لیے، پھر فلانی چیز کے لیے. تو یہ جو ہسل کلچر ہے نا یہ ہماری روح کو تھکا دیتا ہے. ہمیں نہیں تھکاتا، فزیکلی ہمارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. تو میں نے 2025 میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ میرے کاموں کو سمیٹ دے. مطلب کام تو وہی ہے نا کہ ہمیں بس یہاں زندگی گزارنی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے اور بس یہاں ہم نے اتنا ہی کمانا جتنا ہماری تقدیر ہے. ہر بندہ اپنے ماتھے پہ تقدیر اپنی لے کے آیا، لکھ کے آیا، سانس بھی اپنے لکھ کے آیا. جن چیزوں پہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں کہاں پیدا ہوئی، میری زندگی کتنی ہے اور میری تقدیر کتنی ہے، اس پہ میری کوئی چوائس نہیں ہے. ہاں میں عمل کیا کرتی ہوں اس گیون سرکمسٹانسز میں یہ میری چوائس ہے. میں اپنا رزق کماتی کیسے ہوں وہ میری چوائس ہے. میں اپنے رب کے آگے لائک شکر کرتی ہوں یا کفر کرتی ہوں اس کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں میرے ہاتھ میں ہیں. جو اللہ نے نہیں دی ان کے لیے ہاں ٹھیک ہے میں دعا کر سکتی ہوں اور اللہ نے اگر چاہا تو مجھے دے سکتا ہے. اور دنیا اور آخرت کے لیے میں نے کیا محنت کیا وہ میرے ہاتھ میں ہے. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو میں نے اپنے رب سے بہت زیادہ دعا کی، یا اللہ میرے کاموں کو سمیٹ دے، میرے لیے میری زندگی کو آسان کر دیں تاکہ میرے پاس ٹائم ہو اپنے آپ کے لیے. تو اتنے ساری چیزوں کے جو جال میں پھنسی ہوئی تھی، میں افیلیٹ مارکیٹنگ بھی کری تھی، کئی بزنسز کری تھی، ایئر بی این بی کری تھی، جاب کری تھی، بچوں کو، گھر کو، بچوں کا پھر ظاہر سی بات ہے صرف بچوں کو کھانا اور پلانا نہیں ہوتا. اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تربیت بھی ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، پھر ان کو ظاہر سی بات ہے اردو اور انگلش بھی سکھانی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کوریا میں رہتے ہیں، کورین لینگویج تو ان کو آتی ہے، باقی لینگویجز نہیں آئیں گی تو پھر تھوڑا سا وہ لیگ کریں گے. اٹس اے لاٹ آف تھنگس، لاٹ آف تھنگس. پاکستان میں چلو تھوڑا بہت کام کروانے والے کوئی ہیلپر ہوتے ہیں، چلو فیملی میں ایک 4-5 لوگ ہوتے ہیں، کوئی برتن دھو لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، بہنیں آپس میں مل کے کر لیتی ہیں یا مدر کے ساتھ ہیلپ کر لیتی ہیں، یا ساس بہنیں بہنیں کچھ تو کوئی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والا. یا اگر کسی کا نہیں ہے تو مطلب میں معذرت کے ساتھ، لیکن کوئی نہ کوئی یوزلی ہوتا ہے آپ کے گھر میں کہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کے بچے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ماموں لے گئے، چاچو
لے گئے, تایا لے گئے, مطلب کسی پھپھی نے اٹھا لیا, پیار کر لیا. یہاں بچے سارا خود کرنا ہوتا ہے, ان کے ڈائپر سے لے کر, ان کے کھلانے پلانے سے لے کر, ان کے ایک ایک کام آپ نے خود اکیلے نے کرنا ہے. نوکر رکھنا اتنا آسان نہیں ہے باہر ملکوں میں. آپ کو رینٹ بھی پے کرنا ہے, بجلی بھی پے کرنی ہے, پانی بھی پے کرنا ہے, انٹرنیٹ بھی پے کرنا ہے, اپنے بلز بھی دینے ہیں, اگر بیمار ہو گئے تو وہ بھی. تو ہر چیز کا لائک اسٹریس نا آپ کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ زندگی دے ہمارے ہسبینڈس کو جو اتنی محنت کرتے ہیں اور سارا اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں. پلس لائک عورتوں کا بھی میں کہتی ہوں کمال ہے باہر ملکوں میں کہ وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, کھانے پکا رہی ہیں, بچوں کو دیکھ رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں. پلس اس کے ساتھ جو یہ جاب تھی نا, ڈیفینیٹلی اٹ واز ٹو ہارڈ فار می. اور پھر میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس بھی کر رہی تھی, اور وہ سب ڈیفینیٹلی اللہ ہی نے مجھے یہ سارے جو اپرچونیٹیز دی ہیں وہ بھی اللہ ہی کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہیں. اور کتنا بھی مرضی انسان پروڈکٹیو ہو جائے, میں پروڈکٹیوٹی کی بڑی ویڈیوز دیکھتی تھی, وہ میں ڈورا ایفیکٹ ہے, فلانا ایفیکٹ ہے, 5 منٹ کی بریک, 25 منٹ کا فوکس, راتوں کو میں نہیں سو رہی ہوں, مطلب بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہوں, ہر چیز میں بہت نا اس سے چلا کے کرتی ہوں کہ یہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں بڑے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے ٹاسک اپنے سارے نا. تو اس سب کو کرنے کے باوجود بھی نا اگر آپ کو دل سکون میں نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس ہسل کلچر کا. اور ہسل کلچر مطلب ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھو ہی نہیں, ہر وقت کرتے رہو, کچھ نہ کچھ کرتے رہو. فارغ بیٹھنا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو, کچھ گناہ کر رہے ہو فارغ بیٹھ کے, جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان اپنے آپ کو تھوڑا میرے ذکر کے لیے فارغ کر لو, میری تسبیح کرو صبح اور شام. مطلب میں نے اپنے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا, اس لیے نہیں کہ ہاں بھی تم صبح بھی ایک جاب کرو, شام کو بھی جاب کرو, بچوں کو بھی دیکھو, پھر باہر بھی جاؤ, پھر گھر بھی آؤ. لائک اللہ نے یہ برڈن عورتوں سے کیوں ہٹا دیا ہے کہ وہ ان کے پاس آلریڈی اٹس اے لاٹ آف ورک ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈز اور سب کچھ نا. تو میں یہ نہیں ڈسکریج بھی نہیں کری کہ ہاں عورتیں جاب نہ کریں, بزنس نہ کریں, یا اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہ دیں اور نہ کمائیں. آف کورس کمائیں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی کہ آپ کماؤ. مردوں کو تو رسپانسبلٹی ہے, ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کمایا کیسے, کھلایا کیسے, حلال کمایا نہیں کمایا. ان کا یہ عمل بھی ثواب ہے, مطلب ان کا اجر بھی ہے. مطلب جو محنت کر کے مزدوری سے باپ کما کے گھر لاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی بڑا اجر ہے مردوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے, ہمارا فرض ہی نہیں ہے ہم پہ یہ کہ ہم کمائیں. یہ سب کچھ احسان ہے, ایون ہمارا روٹی پکانا بھی ہم پہ فرض نہیں ہے, ہاں یہ احسان ہے, یہ نیکی ہے, ہم جو کرتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ولاگنگ بھی کر رہی تھی. اور ولاگنگ جو ہے نا وہ فیم انسان کو ایک چسکا ایک چیز کا ہوتا ہے نا کہ ہاں اچھا مجھے پہچانا بھی جائے. تو شاید میرا شروع میں گول یہ نہیں تھا, میری شروع میں فیلنگز بھی نہیں تھی ایسی, نہ مجھے شہرت چاہیے تھی, نہ مجھے پیسہ چاہیے تھا. پیسہ تو آلریڈی میں کما رہی تھی, اگر پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو میں آلریڈی جاب کری تھی. لیکن جب بندہ ایک چیز میں پڑتا ہے نا اس لائن میں, پھر اس لائن میں جیسے بندہ لنگر کی بٹ رہا ہو اور بندہ کھڑا ہو جائے اس لائن میں, تو ڈیفینیٹلی جو بٹ رہا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا نا, چاہے آپ لینا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو. آپ کے کٹورے میں اگر کوئی ڈالتا جائے تو ڈال دے گا نا, پھر آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی. تو میرے خیال میں جو اس کلچر میں پھنس گئی ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ میں چاہتی نہیں تھی, لیکن مجھے بس جیسے میں کہتی ہوں میں اس فلو میں بہہ گئی ہوں. اگر ریلا آ رہا ہے پانی کا تو سب کو بہا کے لے جاتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یوٹیوب ولاگنگ اور فیملی ولاگنگ ہاں شوق تھا مجھے اپنی میموریز کلیکٹ کرنے کا, بچوں کے ساتھ تصویریں بنانے کا, لیکن اس کے جو بائی پروڈکٹ تھا نا کہ لائک آپ کو فیم ملے, ہاں اس کا بائی پروڈکٹ یہ تھا کہ ہاں لوگ آپ کو پہچانے. مجھے تو لگتا ہے میں بہت ایکسٹروورٹ تھی, لیکن جب سے میں ولاگنگ کیا نا مجھے لگتا ہے میں انٹروورٹ ہوتی جا رہی ہوں. مجھے دل ہی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جانے, مجھے پہچانے. لٹرلی آئی جسٹ وانٹ کہ میں کہیں گم ہو جاؤں, کہیں غائب ہو جاؤں, چھپ جاؤں. مطلب اتنی بڑی انٹروورٹ میں بن گئی ہوں نا آفٹر ولاگنگ کہ میرا دل نہیں چاہتا باہر نکلنے کا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ایکسٹروورٹ نہیں ہوں, آئی ریئلی لو ٹو ٹاک ود پیپل, جینون میرا لوگوں سے بات کرنے کا, ملنے کا بہت مجھے دل کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ لائک آئی وانٹ او مائی گاڈ میرا فین والا ایک ایونٹ ہو رہا ہے, سارے لوگ واہ 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 سدرا ریاض کر رہے ہو, تالیاں بجا رہے ہو. آئی ریئلی ڈونٹ لائک دیٹ. مطلب ایسی چیز کے لیے نہ مجھے خواہش ہے اور نہ میں چاہتی ہوں, نہ مجھے کوئی فین بنانا ہے کسی کو اپنا. تو بس یہ عزت ہے, دلوں میں عزت ہو, اور اگر آپ کے دل سے دعا نکل جائے دیٹ از دا موسٹ لائک خاموش دل سے دعا میرے لیے نکل جائے, وہ بہت بڑے کراؤڈ کی چیئرنگ سے بہت بڑھ کر ہے میرے لیے. تو وہ جو بائی پروڈکٹ تھا نا فیم, مجھے نہیں چاہیے تھا. بائی پروڈکٹ تھا پی آر کولیبس آتے ہیں جو برانڈز کے اور چیزوں کے, ہاں شروع میں آئے اچھا بھی لگا, پھر فری چیزیں آئی وہ بھی اچھا لگا کہ ہاں بھی اوکے کچھ آ رہا ہے, چلو مطلب اس میں میرا کیا ہی غلط ہے, میں کیا ہی کر رہی ہوں والی فیلنگس تھی نا. تو کرتے کرتے یوٹیوب کے بعد پھر میں آ گئی انسٹاگرام پہ. انسٹاگرام نے تو شاید میری سول کو جو ہے نا اندر سے نچوڑ کے خالی کر دیا ہے. وہ اس میں ایک جو ریلز اور ٹرینڈز ہوتے ہیں, اور مجھے بھی اچھا لگا, میں اس پہ بھی ولاگس بھی بنا رہی تھی. وہی جو بڑے ولاگ میں یوٹیوب پہ پوسٹ کری تھی, میں شارٹ ولاگ انسٹاگرام پہ کری تھی. پھر کرتے کرتے کچھ میں نے میمز ڈالی, پھر کچھ فنی بندے کو ہنسی مزاح ہوتا ہے تھوڑا وہ کیا, لائک پھر اس کے بعد ٹرینڈز میں آ گئی. پھر اس کے بعد مجھے لگا نہیں انگلش ولاگس کرنے چاہیے, انگلش ولاگس کیے. لیکن وہ جو ریس ہوتی ہے نا, وہ فلانا ولاگر یہ کرے تو میں بھی کروں, یہ پھر یہ ریل اور لوپ چل پڑتی ہے نا. میں کہتی ہوں دس از ڈریننگ یور سول.
پھر میں نے سوچا یار میں کر کیوں رہی ہوں, مجھے کس چیز کے لیے چاہیے, نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ مجھے فیم چاہیے, فیم سے تو مجھے الٹی آتی ہے, مطلب میں چاہتی نہیں ہوں مجھے کوئی جانے, مطلب میں چاہتی ہوں ہاں لوگ مجھے جنرلی لوگ کچھ 5-10 میرے کلوز لوگ ہوں جو میرے لیے دل سے خوش ہوتے ہوں. اور مطلب دوسرا یہ تھا کہ میرے اندر نا خود, کیونکہ میری انٹینشن ایسی نہیں تھی کہ میں کسی سے حسد کروں یا جلوں, تو مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ مجھے بھی کوئی دیکھ کے میں اگر کوئی بس مہینے بعد کہیں چلی گئی ہوں اور کہیں اپنے بچوں سے کھا رہی ہوں, کوئی مجھے دیکھ کے کیوں جلے گا, میں نے تو محنت کر کر کے یہ سب پایا, میں نے کون سا مجھے چھپڑ پھاڑ کے اللہ نے ایک دن میں سب کچھ دے دیا کہ یہ لو بھی, مجھے کون سا قارون کا خزانہ ملا ہے, یا مجھے کون سا میرے مطلب باپ دادا نے اپنی جائیداد چھوڑ دیا کہ یہ لو بھی جاؤ کھاؤ انجوائے کرو, میں نے تو بڑی محنت سے بنایا سب کچھ, میں نے شروع سے ایک ایک دن اپنی محنت سے کمایا. تو میرے کیونکہ اپنی نیچر ایسی نہیں تھی کہ میں کسی سے جلوں, تو مجھے لگتا تھا سارے ایسے ہوں گے. لیکن پھر حقیقت کیا ہے کہ زاہد اور میں اکثر بیٹھتے ہم سوچتے تھے نا کہ اسلام میں تو یہ اگر آپ کے ہمسایہ بھوکا سویا اور آپ نے کھا لیا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ پہ ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی نعمتوں کا, یہ قرآن میں ہے, آپ سے آپ کی نعمتوں کا پوچھا جائے گا. تو اس کے بعد اگر ہم اپنی نعمتیں دوسروں کو ظاہر کریں تو اگلے کا کسی کا دل دکھے, کسی کے پاس وہ چیز نہ ہو, تو اکثر مجھے زاہد کہتے تھے نا, میں کہتی تھی لیکن ہاں مجھے بڑا دل دکھتا ہے کہ میرے بچے ہوں اور کسی کے نہ ہو, اور وہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہوا دیکھے, ان کو میرے دکھ تو نہیں پتا لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو نہیں پتا, لیکن اگلے کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا اس چیز کو وہ زیادہ محسوس کرتا ہے. مثال اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور میرے پاس گاڑی ہو, بھلے وہ میں نے 10 سال محنت کر کے ایک گاڑی خریدی ہے اور بھی میں نے سیکنڈ ہینڈ خریدی ہو, لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا کہ میں نے گاڑی خریدی ہے, تو کتنا آپ کا کتنا دل دکھے گا. اور میں کئی دفعہ شیئر بھی کرتی تھی کہ لٹرلی دس لائف واز آفٹر اے لاٹ آف ہارڈ ورک, ایسے نہیں کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا یہ لو, محنت میں نے کی ہے, فضل اللہ کا ہی ہے اور فضل اللہ ہی کرتا ہے. تو اس سب چیزوں کو جو چھوڑنے کی جو خواہش آئی نا, سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں تو اس میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا کہ اپنا خواب بھی کسی کو مت بتانا, اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا, کیونکہ وہ تجھ سے حسد کریں گے. حسد اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے اپنا ہی کوئی مسئلہ ہے, حسد اس لیے کریں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, عدو مبین. ہم نہیں بھی چاہیں نا شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے ہوتا تھا کہ میں یہ کیوں شیئر کر رہی ہوں, مجھے فیم چاہیے, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. دا اونلی ریزن آئی واز شیئرنگ واز مجھے اپنی فیملی میموریز کرنی تھی. یہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد نا مجھے ایسا نہیں کہ مطلب بہت آسانی تھی میرے لیے کہ میں نے سب چھوڑ دیا تو بس مجھے دکھ ہوا کہ میں نے یہ سب کچھ اتنا محنت کی, پی ایچ ڈی یہاں تک پہنچی, اتنی میں نے ریسرچ کی, راتوں رات بیٹھ کے اتنی محنت کر کے میں نے اتنے پیپرز لکھے, کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا. میں نے کوئی پی ایچ ڈی آسانی سے کی تھی, میں نے ماسٹرز کو آسانی سے کیا تھا, بیچلرز میرا انجینئرنگ میں کوئی آسانی سے ہوا تھا, اسکالرشپس کو مینٹین کرنا یہ آسان تھا, جی پی ایس کو مینٹین کرنا اٹ واز ناٹ ایزی. اپنے گھر سے دور رہ کے پڑھائی کر کے یہ آسان تھا کوئی, اور اس کے بعد کوریا پہنچ کے ساری چیزیں حاصل کر کے جاب چھوڑ دینا آسان تھا؟ نہیں تھا. لیکن میرا پرپس کیا تھا کہ اپنی سول کے لیے میں نے کرنا ہے, یا میں نے صرف دنیا کی اس مطلب چٹوں کے لیے کرنا ہے کہ ہاں بھی اوکے آپ کو یہ لیبل لگ گیا اب آپ انجینئر ہے, اوکے آپ کو یہ لیبل لگ گیا اب آپ یہ ہیں, اب آپ فیمس ہو گئی ہیں, اب آپ کے 50,000 فالوورز ہیں. تو یہ فیم نہیں چاہیے تھا مجھے, یہ لیبلز نہیں چاہیے تھے. تو یوٹیوب اور انسٹاگرام ایٹ دی اینڈ میرے لیے بھی بس جو ہے نا کانٹینٹ بن گیا تھا, کہ ہر لمحہ بس جو ہے نا کانٹینٹ آپ کے دماغ میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے کہ اب اس موقع کو بھی آپ کیسے ریکارڈ کریں, اپنے بچوں کی کھلکاریوں کو آپ کیسے ریکارڈ کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی کانٹینٹ تبھی بنتا ہے جب کچھ اچھا ہو رہا ہو, اور جب کچھ ایموشنل ہو رہا ہو, جب کچھ کیوٹ ہو رہا ہو, جب کچھ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو نا. پھر وہ تو ہر موقع ہر لمحہ آپ کا لوگوں کو دکھانے والا ایک کانٹینٹ بن گیا کہ آپ کھا رہے ہیں اچھا تو آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے, آپ کہیں گھومنے گئے ہیں تو وہ ایستھیٹک ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا تھا کہ اٹ واز آل لائک سول ڈریننگ فار می. میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہی, شاید کسی اور کی یہ سوچ ہی نہ ہو, میری کیونکہ یہ سوچ ایسی نہیں تھی, تو میرے لیے میری سول ایسے لگتا تھا کہ ختم ہو گئی اندر ہی نا, اندر میری روح مر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی سدرا مجھے بچا لو ورنہ میں نہیں بچوں گی. تو کئی دفعہ میں نے پوسٹ کیا کہ سوشل میڈیا از اے اسکیم, سوشل میڈیا از ناٹ دا ریالٹی. اکثر میں پوسٹ کرتی تھی, بلکہ کچھ مہینے پہلے بھی میں نے پوسٹ کیا انسٹاگرام پہ نا کہ یہ سب ریالٹی نہیں ہوتی جو ہم اپنا دکھ نہیں دکھاتے, ہم اپنی چیزیں, بٹ پھر بھی میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا, مجھے ہو رہا تھا کہ نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے. تو آئی تھنک 2025 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نہ دے کرنا اور کچھ لے کرنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے دیا. مطلب کچھ کبھی چیزوں کی نا کمی بھی آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جیسے سرجری ہو رہی ہوتی ہے جب, تو انسان کو بڑا پین ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایکچولی سرجری امپورٹنٹ بہت ہوتی ہے. تو اس سرجری کے بعد آپ کو جو ریلیف ملنا ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ دکھ, وہ پین, وہ آپ کے لیے اس سرجری کے ٹائم آپ کو لگتا تو ہے کہ یار بہت غلط ہو رہا ہے. تو میرے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ مجھ سے جو چیز ریموو ہو رہی تھی اور میری جو چیز سرجری ہو رہی تھی نا, دیٹ واز ویری گڈ فار می. مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا آئی ایم لوزنگ ایوری سنگل تھنگ. فروری میں نے جاب چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنے سارے بزنسز باقی بھی بند کیے.
اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں اچیو بھی کی، ڈیفینیٹلی ان کا آلٹرنیٹ اللہ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو ایسا نہیں کہ سب کچھ چھینا، مل بھی گیا، وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ سے، لیکن اس وقت مجھے دکھ بھی تھا کہ کچھ چیزیں جو آپ نے اتنے سال بنائی ہوتی ہیں، لائک میں نے کیوں کیا ایسا، مجھے کیا فائدہ تھا؟ تو اس کیوں کا جواب بھی خیر مجھے مل گیا کہ اگر میں نے یہ پاتھ نہ چلا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی، جو چیزیں ہمارے سے ہوئی ہوتی ہیں وہ اگر ہم نے نہ کی ہوتی تو اس کا بائی پروڈکٹ ہم اس وقت کیسے ہوتے ہیں، ہم زندگی کی ریالٹی کو سمجھتے کیسے، ہمیں اپنے آپ کا غرور کیسے ٹوٹتا، ہمیں اپنا آپ کا پتہ کیسے چلتا کہ ہم کیا ہیں، مطلب اس ٹائم میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کچھ اچھا کام ہو جائے، اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز دے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیخی بگاڑتے ہیں، شکر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باقی چیزوں کا کوئی ایک چیز چھین جائے تو ہم اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو مجھے اپنی ذات کو جاننے کے لیے نا بہت ضروری تھا کہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، جو سرجری میرے ساتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے، میں شکر کرتی ہوں کیونکہ وہ میری ہی دعائیں تھیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی۔ تو اپنی دعاؤں کے بعد نا اگر آپ کو لگے نا کہ اب آپ سے بہت کچھ لوز ہو رہا ہے تو سمجھو کہ آپ کی دعائیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، اللہ آپ کے پاتھ کو ریڈائریکٹ کر رہا ہے۔ حضرت یوسف کو بھی یہی لگا ہوگا کنویں میں جب پھینکے جانے کے بعد کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں اپنے ماں باپ سے جدا ہوا، بھائیوں نے میرے ساتھ دوگلا پن کیا، مجھے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، ایک نے نکالا تو انہوں نے آگے بیچ دیا، مصر میں رہے وہ اتنے سال، اور پھر جو ہے نا ان پہ الزام لگ گیا۔ اتنا بڑا انسان کو نا سب سے بڑی اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی عزت۔ اگر تہمت لگ جائے انسان پہ تو اس کا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، جیل میں اتنے سال رہے، مطلب کوئی یقین کر سکتا ہے کہ نہ میری لائف میں اب کچھ چینج آئے گا؟ جیل کی جب ایک جگہ میں آپ پڑے ہوتے ہو، کیسے انہوں نے اتنے سال گزارے ہوں گے، اور اس میں بھی صبر سے رہے، اور مطلب اپنی فیملی سے دور، اپنے ملک سے دور، اور پھر کہاں اللہ نے ان کو عزت بخشی کہ وہ مصر کے پھر بادشاہ کی اس پہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت دیا۔ تو یہ سارا جو پروسیس تھا نا وہ ان کے اس اینڈ گول کا تھا، انہوں نے کہاں تک پہنچنا تھا، اور ان کی پیشنس کو اللہ تعالیٰ کیسے نکھار رہے تھے۔ تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں گزرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کتنے ہم پانی میں ہیں، اور کتنا ہمارے اندر پیشنس ہے، اور کتنا ہمارے اندر صبر ہے، اور کتنا ہم چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، خود شیخی بگاڑنے لگ جاتے ہیں یا ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ مطلب میرے اندر نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نا پھر یہ چینجز لائے، اور پھر میں اس کے بعد حجاب بھی میں نے سٹارٹ کر دیا، پھر آہستہ آہستہ میرے اندر آئیڈینٹی کا تھا کہ میں اپنے آپ کو انجینئر کہوں، میں اپنے آپ کو ولاگر کہوں، میں اپنے آپ کو حجابی کہوں، میں کیا ہوں، میں ہوں کیا؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے، اور میں اللہ کی صرف بندی ہوں، اور ایک دن میں نے چلے جانا ہے، رہے گا نام صرف اللہ کا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ مجھے عزت نہیں چاہیے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی فیم، آئی ڈونٹ نیڈ اینی منی فرام لائک اینی آف دا پلیٹ فارمس۔ میں نے اپنی پی آر کولیب سب فائنلی اب بند کر دی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک وقت تھا، ایک خواہش تھی کہ پی آر آتے ہوں گے، پیکیجز آتے ہوں گے، کیسا لگتا ہوگا، سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں جب اب میں نے چھوڑ دیا نا یہ کام کہ نو پی آر نو کولیبس، میں کولیبریشن نہیں کروں گی، میں پی آر نہیں کروں گی، مطلب اگر کچھ پازیٹیو ہوگا اس میں، کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ میں کروں گی، بٹ ناٹ فار دا سیک آف کہ اوکے جی یہ خرید لیں، اوکے یہ خرید لیں، یہ کپڑے پہن لیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کریم لے لیں۔ آئی وونٹ ریکمینڈ اینی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو شو، مطلب مجھے نہیں چاہیے ایسی چیزیں کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ اس چیز پہ خرچ کریں، آپ اس چیز پہ خرچ کریں۔ انسان کو اسراف نہیں کرنا چاہیے بالکل، یعنی کہ جو ہے نا میانہ روی کرنی چاہیے، اور میں خود بھی اس چیز پہ قائل ہوں، تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی۔ تو میں بلا وجہ آپ لوگوں کو یہ ایڈورٹیزمنٹس نہیں دینا چاہتی کہ آپ یہ لیں اور یہ لیں، اس لیے میں نے یہ چیزیں بھی بند کر دی ہیں، کیونکہ مجھے یہ پیسہ اس چیز سے نہیں چاہیے، میرا رسک فکس ہے اور مجھے اللہ ہی نے دینا ہے، کسی کمپنی کے ہاتھ میں میرا رسک نہیں ہے، کسی برانڈ کے ہاتھ میں میرا رسک نہیں ہے۔ تو اگین یہ سب کچھ چھوڑنے کا ڈیفینیٹلی دکھ تو ہوتا ہے انسان کو، مطلب دکھ ہونا از ناٹ اے سن کہ آپ کو دکھ ہوا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، ڈیفینیٹلی وہ پارٹ آف مائی آئیڈینٹی ہے، میں نے جو کیا، جو مجھے ملا، جو میں نے چھوڑا، جو بزنسز میں نے چھوڑ دیے، وہ سب کچھ جو ہے نا اس کا نالج تو میرے اندر ہے نا۔ اور مطلب جب بھی انسان ایک چیز چھوڑتا ہے نا ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اوف، پین ہوتا ہے، جیسے سرجری کا میں نے بتایا، پین تو ہوتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد جو ریلیف ہوتا ہے نا آپ کو، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جو چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جو ریلیف ہے نا، اس کی تو میں کہتی ہوں کیا ہی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو دل میں کنٹینٹمنٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا۔ جو آپ کو ریٹ ریس آپ لگے پڑے ہیں، مجھے زیادہ کمانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے، میرا گول کیا ہے، تو میں ریٹرن بیک کرتی ہوں اپنے گولز پہ کہ میرا گول کیا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے کہ میری یاد کے لیے اپنے آپ کو کچھ فارغ کر لو۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے اب یہی دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے مزید مت دے، مجھ سے جو ہے نا میرے اس کو بھی آسان کر دے، میرے لیے اس کو بھی کم کر دے، اور تاکہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میں سیدھا جو ہے نا وہ کروں جو مجھے کرنا ہے، بلا وجہ میں ادھر ادھر تیرا راستہ ڈھونڈنے کے اس میں نہ رہوں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا صراط مستقیم، کیونکہ اسی مستقیم راستے پہ ہی چل کے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، بھلے
کچھ چیزوں کے چھوٹ جانے کا دکھ تو ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی محنت کر لی ہو, پی ایچ ڈی تک آپ پہنچے ہو, اتنی آپ نے ساری راتیں جاگ جاگ کے اسٹڈیز کی ہوں, پھر جابس میں محنت کی ہوں, سب کچھ بنانے میں, کچھ بزنس کو بلڈ کرنے میں اتنا ٹائم لگایا ہو آپ نے. مجھے یاد ہے کئی راتیں میں بیٹھ کے ایسے کرتی تھی, میری آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی تھی, لال آنسو نکل رہے ہوتے تھے, اور پھر بھی میں کری ہوتی تھی کہ میرے اندر موٹیویشن اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. اور ابھی بھی میں کر رہی ہوں الحمدللہ, لیکن کچھ تھوڑا بہت, تھوڑا سا, ایسا نہیں کہ لائک میں پاگل ہو جاتی ہوں. میں نے سوچا, اپنی سوچ کا زاویہ میں نے بدلا کہ جو میں یہ سوتی ہوں نا اب, تو یہ بھی میری عبادت ہے, کیونکہ اس سونے کے بعد میں نے اللہ کو بھی تو آگے کھڑے ہو کے میں نے نماز بھی تو پڑھنی ہے نا, اپنے ایک پریزنٹ دل کے ساتھ. میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے, میں نے غور و فکر بھی کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو اگر میں یہ ایک چیز کو سٹاپ نہیں کرتی تو میں باقی چیزوں کو پھر کیسے کروں گی؟ اور نمبر 2 کہ میں اپنے رب پہ توکل کر کے اپنے کام کو ختم کر دوں. سدھر ٹھیک ہے, تم نے 2-3 گھنٹے محنت کر لی, تم نے 4 گھنٹے کر لی, بہت کر لی ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب اپنے رب پہ توکل کرو. مطلب تمہاری محنت سے تمہیں رزلٹ نہیں ملنا. جہاں جس دن میں نے یہ سوچا ہے نا کہ میری محنت ڈز ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائی منی, یا جو میرا قدر ہے, میری محنت نہیں ہے. محنت ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں, باقی کرنے والا اللہ ہے. مطلب یہاں آپ نے بس صرف آپ نے صرف پھینکنا ہے ایرو. اب آپ کو پرفیکٹ بھی نہیں ہونا, اور آپ کو 10 دفعہ بھی نہیں نشانہ لگانا. نشانہ لگوانے والا اللہ ہی ہے, آپ نے صرف کوشش کرنی ہے, کیونکہ رزق دینا اللہ ہی نے ہے. اور میں نے سوچا جہاں اتنے سالوں میں اللہ نے مجھے آج تک نہیں بھوکا مارا, وہ آگے کیوں مارے گا؟ تو جب میری یہ سوچ چینج ہوئی نا, تو اب میرے دل میں سکون آ گیا. اب مجھے 8-8 گھنٹے, 10-10 گھنٹے, 11-12 گھنٹے جو ہے نا محنت نہیں کرنی پڑتی. مجھے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سدرا, جسٹ پٹ سم ایفرٹس, ڈو ایز مچ ایز یو کین. مطلب اس میں کھپو مت, پھر اپنے رب پہ توکل کرو. محنت تم نے کر لی, جو تم نے سیڈ بونا تھا بو دیا, اب اس سیڈ میں سے درخت نکالنا اللہ کا کام ہے, تم نے کھینچ کے تھوڑی نکالنا ہے. تو ناؤ آئی ہیو چینج دا لائک وے آئی تھنک. مجھے لگتا تھا پہلے کہ محنت میں جتنی کروں گی نا اس کا مطلب ہے زیادہ, محنت میں جتنی کروں گی اور, لیکن اور نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی میں دینے والا ہوں, میں تمہاری تھوڑی محنت کو بھی زیادہ کر سکتا ہوں, اور تمہاری زیادہ محنت کو میں 0 بھی کر سکتا ہوں. Who are you to assume کہ ہاں بھی تمہاری اتنی محنت کے بعد تمہیں اتنا رزلٹ ملے گا؟ لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے, کچھ سیٹ بیکس جو ہوتے ہیں نا لائف میں, وہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. وہ سیٹ بیک نہیں ہوتا, تو کبھی وہ اسپرچولی آپ کو آگے لے جاتے ہیں. دنیا میں بھلے آپ کو لگے کہ ہاں آپ پیچھے رہ گئے ہو, لیکن پیچھے رہ جاؤ, کیا ہو گیا؟ دنیا میں کون سی ساری زندگی رہنا ہے؟ 70 سال رہنا ہے, 90 رہ لینا. 90 رہ کے بھی کیا فائدہ, دانت تو ہونے نہیں ہے, کھا تو سکنا کچھ نہیں ہے, انجوائے تو کر نہیں سکنا. 60-70 کو زندگی سمجھ لو نا, کہ 60-70 ہی جینا ہے. جہاں اتنے سال جی لیا ہے, کھا لیا, تو آگے بھی جی لیں گے, کھا لیں گے, خیر ہے. آگے جو ابدی زندگی ہے کچھ ادھر تو بھیجو. تو قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اس آیت پہ نا میں نے بڑا سوچا کہ واقعی میں نے آگے کیا بھیجا ہے. مطلب کیا یہ روکی سوکی بس چھوٹی سی نمازیں, بھاگتے دوڑتے ادھر سے کام کرتے ہوئے اپنا نماز اللہ کی پڑھ لی, پھر ادھر سے بھاگتے ہوئے کر لیا, کیا بس یہی؟ ابھی بھی آئی لیک. میں نے ایسا نہیں کری کہ میں کوئی بڑی اسلامک وہ بن گئی ہوں. اٹس جسٹ لائک وے آف تھنکنگ. شاید اس تھنکنگ سے میں بھی دوسروں کو بھی فائدہ, میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں. اور نہ ہی کوئی میں کوئی بڑی کوئی وہ بن گئی ہوں, مذہبی بن گئی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, توفیق دی ہے کہ میں نے حجاب سٹارٹ کر لی ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے اور میرا دل کو نہ موڑے. میرا سوچ کا زاویہ جو ہے نا اس طرح سے آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا ہے. اور اچھا, پہلے جب میں محنت بہت کرتی تھی نا, تو میرے دماغ میں تھا کہ حضرت ہاجرہ نے کچھ نہ نظر آنے کے باوجود بھی شی اسٹل رین. مطلب انہوں نے بھاگ کے صرف اللہ کو یہ دکھایا کہ یا اللہ میں محنت کر رہی ہوں. تو میں نے کہا یا اللہ میں بھی صرف محنت کر رہی ہوں, تو میں تو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں محنت کر رہی ہوں. مطلب میں فارغ نہیں بیٹھی, میں خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس منتظر فردا نہیں ہوں, میں محنت کرتی ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی اللہ میں صرف تو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, ناؤ اٹس اپ ٹو یو, کہ اب آپ کا کیسے, آپ کا رزق میری طرح کیسے پہنچتا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. اس وقت میرا یہ ہوتا تھا, اور میں حاصل کرتی رہتی تھی. اور اس چیز کو نا میں نے اپنا موٹیویشن کا پوائنٹ بنایا ہوا تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی تو بھاگی تھی, رکی تو وہ بھی نہیں تھی. تو اب جب میں نے حاصل کلچر کو چھوڑا نا, کہ میں نے کہا یار اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم کوئی 70 دفعہ بھاگو, اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ہاجرہ کو بھی صرف 7 دفعہ انہوں نے دوڑ لگائی نا. اب جب میرا حاصل کلچر سے جب ایمان اٹھا نا, میں نے کہا یار نہیں, اللہ پہ توکل 90% ہونا چاہیے, محنت 10% ہونی چاہیے. تو اس میں بھی میں حضرت ہاجرہ والی اگزامپل اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ مطلب کرنے والا تو ہی ہے نا ایٹ دی اینڈ. مطلب میں چاہے 70 دفعہ بھاگ لوں, چاہے میں 700 دفعہ بھاگوں, میرے بھاگنے سے تو کچھ نہیں ہونا نا. اب میں نے بھاگ لیا اپنا جتنا میں بھاگ سکتی تھی, اب کرنے والا تو ہی ہے کہ تو نہیں معجزہ کرنا تو نے, اللہ نکالنا تو نہیں پانی حضرت اسماعیل کے پاؤں سے. اور نہ ہی صفا پہ ان کو کچھ نظر آیا, نہ مروا پہ کچھ نظر آیا, نکلتا کہیں اور سے ہی ہے. ایون جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی چھوڑا نا, اور یہ جاب اور یوٹیوب اور یہ سارا کچھ, اور انسٹاگرام اور پی آر کولیبز بلا 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 بلا, اپنے چھوٹے چھوٹے سارے جتنے بزنس میں نے کیے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑ دیے. تو میں نے کہا یا اللہ کرنا تو نے ایک ہی, کہیں پانی تو نکلنا ایک ہی جگہ سے ہے نا, اور وہ وہاں سے بھی نہیں نکلتا جہاں میں دوڑ رہی ہوں. مطلب میری محنتیں اور ہے,
دینا تو نہیں کسی اور طریقے سے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور حقیقت ہے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے رزق دیا جہاں مجھے میری سوچ ہی نہیں جا سکتی تھی 6 مہینے پہلے. خود قسم سے اس چیز کی میں گواہ بیٹھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ سب بندوں کے ساتھ ہے کہ میں کوئی اسپیشل اللہ کی ولی نہیں بیٹھی ہوئی, ہر انسان کے ساتھ یہی ہے. اللہ ہی ہمیں رستہ دکھاتا ہے. قدرہ فہدہ, اسی نے تقدیر مقرر کی اور اسی نے رستہ دکھایا, اور رستہ وہی دکھاتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے مرضی آپ کے حالات خراب ہوں, حضرت ہاجرہ سے برے حالات میں نہیں ہو سکتے آپ. صحرا میں ہو, تپتا صحرا, چھت نہیں ہے نیچے, کوئی فرش پہ کوئی چارپائی یا کوئی پلنگ, کوئی بستر, کوئی کارپیٹ, کچھ نہیں ہے. بچہ ان کا بھوک سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, ماں ہے, ماں کی ممتا ہے. ذرا سوچنا, اکیلا صحرا ہے جس میں پتہ نہیں کہ میرا شوہر اب کب واپس آئے گا. اینڈ شی جسٹ ڈڈ توکل آن اللہ کہ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو یہ شیطان ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہاں تم تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تمہاری, تم اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ شیخیاں مارتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے دیا, کہتے ہیں ہاں میں نے بڑی پڑھائی کی تھی, میں نے بڑی محنت کی تھی, مجھے یہ ملا ہے. ہاں مجھے پتا چل گیا سڈنلی کوئی راز, میں نے فلانا بزنس کیا تو میں بڑا سکسیسفل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرتا تو میں ہی ہوں. تم ہو زمین سے سیڈ سے نکالنے والے درخت, یہ میں ہوں. تم ہو بارش کے قطرے ٹپکانے والے, یا میں ہوں پانی کو تم نکالتے ہو, میں نکالتا ہوں. ہم جو بھی کرتے ہیں ہم صرف بیج بونے تک کی حد تک کرتے ہیں, کرنے والا اللہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں جب نعمت کا مزہ چکھاتا ہوں تو تم اتراتے ہو, اور جب میں تم سے کوئی چیز اپنی تھوڑی سی واپس لے لیتا ہوں تو سخت مایوس ہو جاتے ہو. مطلب اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ جیسے اب کچھ رہا ہی نہیں, ختم ہو گیا. تو یہ جو مایوسی ہے نا, یہ بھی مطلب شیطان کا صرف ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا توکل بلڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے, اب تک میں تجھے دے سکتا ہوں تو آگے نہیں دے سکتا, تو صبر تو کر, تو شکر تو کر. اس ماحول میں بھی, اس حالت میں بھی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے. اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے کے فارغ کر دیتا ہے. کبھی بھی دوسرے کا دیکھ کے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ دوسروں کا مال مت دیکھو, کسی کا یہ نہ دیکھو کہ اس کا مال اور اولاد مجھ سے زیادہ ہے. تم یہ دیکھو کہ تم کس حالت میں ہو, اور اس حالت میں اگر تم اللہ کے قریب ہو تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کامیابی کا دار و مدار دنیاوی مال دولت تو ہے ہی نہیں. بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, تو یہ کامیابی ہے. تو یہ جب کامیابی کی میں نے ڈیفینیشن قرآن میں پڑھی نا, مجھے اندازہ ہوا کہ یار جس کامیابی کو تم کامیابی سمجھ رہی تھی نا, وہ کامیابی نہیں تھی. ہاں کچھ چیزیں اگر تمہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر تم اللہ کے قریب ہو تو پھر کامیابی ہے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس ٹائم کیسے ہوگا؟ انسان ہی ہوں نا, ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کر سکتی ہوں نا. اگر میں ہر چیز ہی کروں تو میں اللہ کو کب ٹائم دوں, میں اپنی روح کو کب ٹائم دوں؟ وہی بیلنس, مطلب مس بیلنس ہو رہا تھا نا, مس الائنمنٹ ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے پھر میں نے یہ سب کچھ چھوڑا آہستہ آہستہ. اور میں نے اپنے رب سے ہی دعا کر کے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے اسے میرے قریب کر دے, اور جو میرے حق میں بہتر ہے اسے مجھ سے دور کر دے. تو یہاں پہ جو ہے نا میں کوٹ اینڈ کوٹ مولانا طارق جمیل اکثر ذکر کرتے ہیں جنید جمشید کا واقعہ, کہ مجھے سب کچھ اویلیبل ہے, سب کچھ حاصل ہے جو ایک انسان, ایک نوجوان پاکستان کا پانے کی خواہش رکھتا ہے, لیکن میرا دل خالی ہے نا. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ تم یہ درد اس گھٹنے میں ہو اور تم دوائی اس گھٹنے میں لگا رہے ہو تو تمہیں آرام آئے گا؟ روح تمہاری بے چین ہے, روح تمہاری خالی ہے, اور تم کھلا رہے ہو باہر کے جسم کو سارا کچھ, لائک فیم, گلیمر, یہ سب کچھ تو باہر کے لیے نا, اندر روح کو تو کچھ جا ہی نہیں رہا, تو وہ تو خالی فیل کرے گی. آئی تھنک 2002 کی بات ہے. پھر شاید جب وہ حلقوں میں شامل ہونا شروع کیا تو انہوں نے طارق جمیل کو جو ہے نا فون کر کے کہا کہ میں آج جو ہے نا ایک مسجد میں لیٹا ہوا ہوں, نیچے زمین پہ ایک چٹائی ہے اس پہ لیٹا ہوا ہوں, اور آسمان کو دیکھ رہا ہوں, اور جو ہے نا میرے دل میں وہ سکون ہے نا جو شاید مجھے کبھی کہیں نہیں ملا, نہ گلیمر میں, نہ فیم میں, نہ پیسے میں. تو جو وہ پیس تھا نا, وہ پیس ان کی روح کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ میرے ذکر اور میری یاد سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے. مطلب آلریڈی وی نو دا ایکویژن. تو یہ ساری چیزوں کو جب میں نے کمبائن کیا نا, آئی گاٹ ود دس ریئلائزیشن کہ یار یہ چاہیے, یہ چاہیے, تو دیر شوڈ بی سم بیلنس, یو ہیو ٹو لیٹ گو آف سم تھنگس ٹو گیٹ سم تھنگ. تو بہت ساری چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے چھوڑا, اینڈ آئی جسٹ لیٹ اٹ گو ایون ود دا ہیوی ہارٹ. اس وقت پین ہوئی, لیکن بعد میں جو سکون اب میرے دل کو ہے نا, جو کنٹینٹمنٹ ہے نا, میں کہتی ہوں اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں, اور میں وہ چیزیں چاہتی ہی نہیں ہوں اب دوبارہ. ہاں کبھی کبھی شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے کہ کیوں حجاب کر لیا, تم پی ایچ ڈی ضائع کر دی. پھر میں کہتی ہوں نہیں, اگین آئی گیٹ بیک ٹو دیٹ, کہ اگر میں نے پی ایچ ڈی نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتی. وہ ایک رستہ تھا, وہ ایک جرنی تھی, میں نے چل لی, میں یہاں تک آ گئی, مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, وہ مجھے کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتی ہے. یوٹیوب میں نے کیوں کیا جب مجھے فیملی ولاگنگ ایٹ دی اینڈ چھوڑنی ہی تھی؟ تو میں کہتی ہوں نہیں یار, وہ کنٹینٹ میرے لیے تو ہے نا ابھی, اور ابھی بھی میں اپنی فیملی کے ولاگز اپنے آپ کے لیے بناتی ہوں. تو یہ بھی میں یہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کچھ مدرز جو فیملی ولاگنگ کر رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ اس سے جسٹ فیملی میموریز پریزرو ہو رہی ہیں, ٹرسٹ می اٹ وونٹ اسٹے ایٹ دیٹ. کیونکہ بندہ پھر اس ٹریپ میں اتنا پھنس جاتا ہے نا, پھر وہ مانیٹائزیشن کی دوڑ میں پڑ جاتا ہے, پھر وہ
فالوورز کی دور میں پڑ جاتا ہے, اتنے سبسکرائبر ہو جائیں, پھر اتنے ہو جائیں, پھر PR آ جائیں, پھر کولیبز آ جائیں, پھر پیسے آ جائیں, پھر یہ ہو جائے, چلو بھائی اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں, اس کانٹینٹ پہ, اس ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں, اس ٹاپک پہ زیادہ ویوز آتے ہیں, پھر یہ بناتے ہیں, پھر بیبی شاور کرتے ہیں, پھر فلانی چیز کرتے ہیں. پھر یہ فیملی کنٹینٹ صرف فیملی کنٹینٹ تھوڑی رہتا ہے, پھر تو یہ دنیا کو دکھانے کی ایک دوڑ بن جاتی ہے کہ یہ ہم نے دکھانا ہے, وہ دکھانا ہے. مطلب اس چیز کی خاطر کتنے لوگ کیا کیا دکھاوا کر رہے ہیں, کیا کیا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, بیبی شاور, پھر پریگننسی فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں, پھر ہاں سب کچھ کرو, مطلب میں منع نہیں کری, اپنی فیملی کے لیے کرنا چاہیے, ضروری ہے, اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جب دکھا دیتے ہیں نا, اوروں کے دل میں بھی خواہش آتی ہے. پھر ان کا جو 20,000 ارننگ والا بندہ بھی ہے نا, پھر وہ یہ فلاورز لا کے, اور پھر وہ ویلنٹائنز ڈے, اور پھر وہ برتھ ڈیز, اور وہ مہنگے مہنگے گفٹ وہ نہیں دے سکتا. تو اس طرح طلاقیں ہوتی ہیں گھروں میں, لڑائیاں ہوتی ہیں, لوگوں کی, عورتوں کو جیلسی آتی ہے کہ فلانے کا شوہر تو کر رہا ہے, میرا کیوں نہیں کر رہا. تو اتنی, میں کہتی ہوں یہ ایک لوپ ہے امبیلنس کی. سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو. چھوٹا بچہ 14 سال کا دیکھ رہا ہے فلانے نے تو یہ چیز لے لی ہے, میرے پاس تو ابھی ہے ہی نہیں. بھائی ابھی تو آپ چھوٹے سے, ابھی تو انڈے سے نکلے ہو آپ, ابھی آپ پڑھو لکھو محنت کرو. پھر اس کو شارٹ کٹ کیا نظر آتا ہے, کیونکہ اس نے بھی یہ جلدی سے جو ہے نا یوٹیوب چینل بنا لیا, یہ ویڈیوز بنا کے یہ وائرل ہو گیا, تو میں بھی وائرل کنٹینٹ بناتا ہوں. پھر وہ وائرل کنٹینٹ کے چکر میں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ ایک دلدل ہے, بہت گندی دلدل ہے. اس میں جو پھنس جائے نا, پھر نکلنا بڑا مشکل ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فیم نہیں دی, میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے میں کیسے نکلوں, لیکن شکر ہے نکل گئی الحمدللہ. میں کہتی ہوں نکل گئی, بہت آسان کر دیا, میری زندگی سکون میں آ گئی ہے. تو میں اپنی بیٹی عروہ کو بھی کہہ رہی تھی, وہی حضرت یوسف کی ہم نا اسٹوری پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا دیکھو وہ ان کے فادر نے یہ جو بات کی تھی اپنے بیٹے سے کہ اپنا خواب بھی مت بتانا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کیوں ہمیں بتایا, اس لیے کہ ایک ایون خواب سے جیلس ہو جائیں گے جو بھائی بندے, تو جو اصل کا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے نہیں جیلس ہوں گے لوگ, یا ان کے دل میں نہیں آئے گی کسی کی کمی, یا کسی کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ فلانا ایسا کیوں کر رہا ہے, ہمارا شوہر ایسا نہیں کر رہا, یا ہماری بیوی ایسی کیوں نہیں کر رہی, فلانی کی بیوی تو اچھی ہے. تو دوسرے کا تھوڑا سا اچھا, اپنے کا زیادہ اچھا بھی وہ نہیں لگتا. دوسرے کی گھر کی مرغی دال برابر بن جاتی ہے, اور دوسرے کی پرائی کی دال بھی مرغی لگنے لگ جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ جو کمپٹیشن ہے, یہ جو دوڑ شروع ہو جاتی ہے نا کہ ہاں فلانے سے ہم نے آگے نکلنا ہے, ریس شروع ہو جاتی ہے, فلانے نے یہ پہنا ہے ہم نے اس سے اچھا پہنا ہے, فلانے نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں, یہ اس میں سکون نہیں ہے. اور میری نیت نہیں تھی ہے, تو مجھے شاید یہ چھوڑنا بڑا میرے لیے آسان تھا, کہ میری نیت شروع سے ہی نہیں تھی ایسی کہ مجھے یہ لوگوں کو دکھاوا کرنا ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں, مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ او مائی گاڈ میں نے گاڑی لے لی ہے, میں نے یہ لے لیا, میں نے وہ لے لیا. تو جب چیزیں مجھے خود افیکٹ کرنے لگی ہیں نا, میں نے کہا میرے فالوورز کو کیسے افیکٹ کرتی ہوں گی یہ چیزیں, ان کا دل کتنا تکلیف ہوتا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے اکثر مجھے نا کمنٹ میں بھی مطلب کچھ لوگ جنہوں مجھے نہیں جانتے, اور ایک آدھ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے کمنٹ آتے ہیں نا, تو اس میں کہتے ہیں ہاں آپ تو کوریا بیٹھے ہو نا, آپ تو یہ کہتے ہیں اچھے لگتے ہو. میں نے کہا میں کوریا ایسے پہنچ گئی ہوں, لائک میں نے محنت نہیں کی. تو مجھے وہی لگا لوگوں کو کیا پتا یار, پچھلا تم نے کیا کیا, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا تم اسٹور روم میں بیٹھ کے 12 بار 1 بجے تک بیٹھ کے پڑھتی تھی سردیوں کی راتوں میں بھی. ان کو کیا پتا تم نے اسکالرشپ کے لیے کتنی محنتیں کی ہوں گی. اسکالرشپ مل گیا لیکن نو بڈی وڈ کیئر کہ تمہیں نہیں پڑھنا. میرے تو میٹرک بھی کرنے کی مجھے شاید وہ نہ ملتی پرمیشن, تو میں کہاں لوگوں سے کیا بتاؤں لوگوں کو کہ کیا میں کس چیز سے گزری, آپ کو پتا ہے, نو بڈی نوز. لیکن اگلے کے دل میں تو آ جاتی ہے نا کہ یار یہ تو کوریا میں پھریں گے تو مزے ہیں. تو خیر یہ ساری چیزیں تھیں, یہ ساری وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے نا وہ ساری لائف چھوڑ دی جس کو میں نے بنانے میں مجھے شاید برسوں لگ گئے ہیں, ساری زندگی لگ گئی ہے جس کو بنانے میں ساری زندگی لگ گئی ہے. آئی جسٹ لیفٹ اٹ فار اللہ. اور اس زندگی میں سکون ہے, اس زندگی میں مجھے تو بہت سکون ہے الحمدللہ. میں اپنے حجاب سے خوش ہوں, میں نے اپنے حجاب کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی, اور میں نے فیملی ولاگنگ کیوں چھوڑی وہ بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی. سچی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں پرائیویسی ہے, سکون ہے, اس زندگی میں ہیوملیشن ہے, اللہ پہ توکل ہے, اس میں ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ ہے, ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ ہے. مجھے کوئی اپنے فیم سے پیسہ نہیں کمانا تھا, اور نہ اللہ نے مجھے اتنا دیا, اور شکر میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا ایکچولی, مجھے زیادہ فیمس نہ کرا کے. اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں میں کہتے ہیں نا نہ دے کر بھی اچھائی ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہوتا ہے, آپ سے کچھ لے کر بھی یا آپ کو نہ دے کر بھی. یہی کہتی ہوں کہ میرا جو گول ہے نا, جب میں مروں کلمہ میری زبان پہ جاری ہو, میں کوئی خیر کے کام کر کے اس دنیا سے جاؤں. اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ داخل ہو جائے میری نعمتوں بھری جنت میں, تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. بس یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیہ, کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے اسلام سے راضی ہوں, میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں سے چن لے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں, مقرب ہوں, صالحین ہوں. تو آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ زندگی کے اس سفر میں تھک گئے ہیں نا, اور لگتا ہے کہ کچھ بھی ابھی بھی کمی ہے, تو سچ میں کمی آپ میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گول گول گھومنا شروع کر دیا, آپ نے ادھر ادھر چلنا شروع کر دیا, آپ نے ادھر چلنا شروع نہیں کیا.
مسئلہ آپ میں نہیں ہے، مسئلہ راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی اور ہدایت کی دعا کریں تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بہت آسان تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے رب کی رضا تک لے جانے کا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ سب کے لیے بھی دعا ہے، خیر کرتی ہوں میں۔ اپنی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔